मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शो दो राह में मैं आपकी होस्ट मरिया अलीना फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की एपिसोड में हम ज़िंदगी का मुहर्रिक इस बात को समझेंगे और इस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर इमानुएल मुमताज़, जिन्हें मैं तहे दिल से इस एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि ज़िंदगी का बामकसद होना ज़रूरी है या नहीं? इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि ज़िंदगी को बामकसद होना चाहिए कि नहीं, पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी क्या है। जब हम ज़िंदगी को अच्छी तरह डिफ़ाइन कर लेंगे, उसकी क्रिएटिविटी पर हम गौर कर लेंगे, तो फिर बज़ाते खुद ही ज़िंदगी का मकसद वाज़ेह हो जाएगा। इस मामले में बाइबल मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करती है कि ज़िंदगी क्या है। हम पैदाइश की किताब में जाते हैं तो वहाँ दर्ज है, उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में, पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 7वीं आयत में दर्ज है, और खुदावंद खुदा ने मट्टी से को लेकर उसे गूंदा और उससे आदम को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि इंसान के पास जो ज़िंदगी है उसका खालिक खुदा है। आमीन, बेशक। और उसको बनाने के बाद भी कैसा बनाया, फिर हम जाते हैं फिर पैदाइश की किताब के पहले बाब में, उसकी 3 आयत हमें रहनुमाई करती हैं। आयत नंबर 26, आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28। खुदा ने कहा, क्या हम इंसान को बनाएं, अपनी सूरत पर बनाएं, अपनी शबीह पर बनाएं। फिर आगे जाके लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, खुदा की सूरत पर बनाया और उसे अपनी शबीह की मानंद बनाया। गोया कि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इंसान के पास जो ज़िंदगी जैसी नेमत है, तोहफ़ा है, ये खालिक की तरफ से मिला है। और वो भी कैसे? इंसान तो मट्टी से बना था, उसमें तो ज़िंदगी नहीं थी, वो तो जान नहीं थी उसमें। अलबत्ता जब खुदा ने उसके नॉस्ट्रिल नथनों के पास जाकर ज़िंदगी का दम फूंका, तो फिर लिखा है वो जीती जान हो गया। उसके बदन के सारे आज़ा काम करने लगे, ज़िंदगी मिल गई उसको। ज़िंदगी क्या है? खुदा की अता करदा एक नेमत है, उसकी क्रिएशन है, उसका दम है जो हमारे अंदर है, जो हमारी ज़िंदगी है। और फिर इसके बाद फिर सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसे बामकसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब उसका खालिक खुदा है और फिर वो बेमकसद ज़िंदगी हो, वो तो कोई ज़िंदगी ना हुई ना। खालिक के साथ फिर एक रिलेशनशिप डेवलप करना, उसकी ओबीडियंस करना, बल्कि उसकी शुक्रगुजारी हर वक्त करते रहना किस कदर ज़रूरी बन जाता है, एक मकसद बन जाता है। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, ये कितना बड़ा एजाज़ है, ये बहुत बड़ा ऑनर है जो इंसान को मिला। क्रिएशन तो खुदा की बेहिसाब है, आसमान और ज़मीन पर, समुंदरों के अंदर, ज़मीन के नीचे भी किस कदर खुदा की क्रिएशन है, गिन नहीं सकते हम। लेकिन उसमें से सबसे जो खूबसूरत है, बल्कि जो खुदा जैसी है, वो इंसान है। और खुदा ने इंसान को खुद अपने दम से ज़िंदगी दी है। तो ज़िंदगी को बामकसद ही होना है। अगर उसके बगैर ज़िंदगी है तो ये खुदा की मुकम्मल तौर पर एक तरह से नाशुक्री है। खुदा का शुक्र करना चाहिए हर वक्त
زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے تاکہ جس نے مجھے بنایا ہے ہر وقت اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ سر، بامقصد زندگی کی تعریف آپ بیان کریں۔ فارسی زبان میں اس کو کہا گیا ہے، اس طرح کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی خدا نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے۔ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ آمین۔ ہم بھی خدا کی کریشن ہے اور ہم خدا کے لیے ہیں۔ زندگی آئی ہے، دی گئی ہے تاکہ وہ خدا کی بندگی کرے، عبادت کرے۔ اور دوسرا مصرع اس کا یہ ہے، جی، زندگی آمد برائے بندگی، دوسرا مصرع ہے زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اگر انسان کی زندگی بغیر خدا کی بندگی کے ہے اور خدا کے وہ اطاعت نہیں کرتا تو وہ ایک شرمندگی سی زندگی ہے۔ وہ کیا زندگی ہے؟ جی، خوبصورت بات ہے جو کسی نے اس کو فارسی زبان میں ادا کیا ہے۔ بامقصد ہونا زندگی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے خالق خدا کی ہمیشہ عبادت کریں۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو کام انسان خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ جو کام انسان خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے وہ کام عبادت کہلاتی ہے۔ انسان بہت خوش ہے، خداوند کی حمد کے گیت گاتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ خدا سے انسان باتیں کرنا چاہتا ہے، دعا کے ذریعے ٹھہرتا ہے، وقت میں مخصوص کرتا ہے، اس کے حضور ٹھہرتا ہے، اپنی باتیں سناتا ہے، اس کی سنتا ہے، تو یہ عبادت کا ایک رنگ ہے۔ زندگی کا بامقصد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے اس کی ہم عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ اور خدا نے انسان کو بنا کر اس کو پھر یہ ساری باتیں سکھائی ہیں، اور ارشاد ہوا ہے کہ جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ میرے لائق ہے۔ اور جس کو یہ دعویٰ ہے کہ خدا سے محبت کرتا ہے پھر ضروری ہے کہ وہ اس کو بامقصد بنائے اور اس کے کلام پر عمل کرے، جو اس نے اس کو سکھایا ہے، سنایا ہے، اس کو عمل میں لائے۔ سر، آپ سے گزارش ہے کہ بامقصد زندگی کے کچھ اصول آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا ذرا روزمرہ زندگی کی مثالوں سے۔ جب انسان بیج بوتا ہے، کوئی فصل اگانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے پہلے وہ بیج بوتا ہے، بیج بوتا ہے تو پھر بیج اگتا ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہو گیا کہ جی اگر آپ نے کچھ کریٹ کرنا ہے، بنانا ہے، کچھ پیدا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس بیج ہو اور بیج بویا جائے، اور پھر جب وہ اگے تو پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی کیئر کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کے گرد باڑ لگائی جائے، اس کو جانوروں سے بچایا جائے تاکہ وہ اس کو کھا نہ جائیں۔ تیسرا اصول پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب فصل تیار ہو جائے تو پھر عین وقت پر اسے کاٹ لیا جائے۔ فصل تیار ہو جائے اور اسے عین وقت پر نہ کاٹا جائے تو جن لوگوں کو بھی تھوڑے بہت شعور ہے کھیتی باڑی کا، پھر وہ جانتے ہیں کہ پھر وہ فصل خود بخود ہی تباہ ہو جاتی کیونکہ اسے وقت پہ کاٹا نہیں گیا۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ پھر اس فصل کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے تاکہ پھر آنے والے دنوں سالوں میں اس کو کھایا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی انسان کی زندگی کے ساتھ بامقصد زندگی بنانی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول یہی ہے، خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کے ذریعے سمجھایا، ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور بیج بویا۔ اور ایسے ہی خدا کا کلام جو بیج ہے اسے بویا جاتا ہے۔ خدا کی دی گئی زندگی جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی زندگی ہے، اس کو گرو کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ خداوند میں آنا، خداوند میں پیدا ہونا،
اس میں گرو کرنا، اس میں ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تیسرا اصول پھر یہ ہے کہ اس کو بدعتی تعلیمات سے بچانا ہے، کیونکہ آج کے دور میں اتنی ترقی ہو گئی ہے اور اس میڈیا نے اس قدر چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اب ایک طرح سے تمیز کرنا بھی مشکل ہوا جا رہا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ یس۔ سو تیسرا اصول کیا ہے بامقصد زندگی کا، کہ اس کو پھر عین کلام میں رکھا جائے۔ بہت ساری دیگر جو تعلیمات آئی ہیں وہ ان میں کنفیوز نہ ہو جائے، اور جب ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں تیار ہو جائیں، فصل تیار ہو جائیں، تو پھر انہیں وقت پہ کاٹ لیں، پھر ان کو یوٹیلائز کریں، ان کو پریپیئر کریں، ان کو اچھی سی تعلیم دیں، ان کو اعلیٰ مضامین کی طرف اس کی رہنمائی کرے تاکہ ان میں جائے، اچھے اچھے جابز لے اور وہاں جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایجوکیشن ہو، اس کے پاس پھر ٹریننگ ہو، پروفیشنل ٹریننگ ہو۔ پہلے تو ظاہر اکیڈیمکس ہو، اکیڈیمیکلی وہ جہاں تک جانا چاہتا جائے، اور پھر نمبر 2 جس پروفیشن کو چوز کرتا ہے اس کی پروفیشنل ڈگری ہو، پروفیشنل ٹریننگ ہو۔ اور آج کے دور میں انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، کیوں؟ اس کے پاس اب چوائسز بہت آ گئی ہیں۔ اب انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں، اس کے پاس بے انتہا چوائسز ہیں، لیکن اگر اس کو پیرنٹس، چرچ، لیڈرشپ اس کو گائیڈ نہیں کرے گی، اس کو عین وقت پر رائٹلی ڈیسیجنس لینے کے لیے اس کو ہم گائیڈ نہیں کریں گے تو وہ کنفیوز ہوگا۔ سو اصول کیا ہے کہ ہم جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہم ان بچوں کی رہنمائی کریں۔ سو پہلا اصول کہ ان کو عین وقت پر چھوٹے ہوتے ہوئے ان کے لیے کلام کا بیج ان کی زندگی میں بویا جائے۔ پیرنٹس چرچ جائیں، ان کو ساتھ لے کر جائیں، ان کو سوتے ہوئے نہ چھوڑ جائیں، بالکل۔ ان کو لے کے جائیں ساتھ۔ بچہ جب چرچ میں بیٹھے گا، خدا کی حمد نہ سنے گا، گیت گائے گا، اس کو انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتی جائے گی۔ جس طرح بیج گرو کرتے ہیں نا، جی ایسے ہی وہ کلام گرو کرتا جائے گا، اس کی زندگی کا ایک سٹائل بنتا جائے گا۔ جی اور جب تک وہ جوان ہوگا تب تک وہ مینٹلی اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ ڈیسیجن لے واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، کس کو کیا کرنا ہے مجھے اور کیا نہیں کرنا ہے، جی اور پھر تعلیم میں اس کی رہنمائی کرے۔ چرچ کو میں آگے چل کر بھی شاید کچھ سوال آئے گا، اس طرح بیان کروں گا کہ چرچ کو عبادات ضرور کرانی چاہیے، اور وہ کرتا ہے، جی لیکن چرچ ایک ہمارا زبردست بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا امبریلا ہے، اس کے اندر ہم اپنی یوتھ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ سو ان کے لیے کام کرنا، یہ اصول ہیں بامقصد زندگی بنانا، تبھی جا کے وہ ایک اچھا سا پودا بنے گا، درخت بنے گا، اور ایسا درخت جو پھلدار ہوگا، چھاؤں بھی دے گا، پھل بھی دے گا، اس کے ماں باپ فائدہ اٹھائیں گے، اس کی کمیونٹی فائدہ اٹھائے گی۔ ویری ویل سیڈ سر۔ سر، یہ جو آپ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں بامقصد زندگی کے، ان کی جانچ پڑتال کی بندش جو ہے، جب ہم ان اصولوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں تو کیا ہم وہ جانچ پڑتال بغیر بندش کے کر سکتے ہیں؟ اصول جب بنائے جائیں نا تو پھر ان کو بھی چیک کرنا، ان کو کسی بیلنس پہ رکھنا بہت ضروری ہے، ایک سٹینڈرڈ پہ رکھنا۔ جی ایک ہمارے پاس دنیا جہان نے سائنس میں اتنی ترقی کی ہے، اور انہوں نے کچھ سٹینڈرڈائزڈ چیزیں بنائی ہیں۔ کیا بنایا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے لینگتھ ناپنی ہے، جی تو لینگتھ کے لیے ایک سٹینڈرڈ میٹر بنا کے نا، لوہے کا اتنا بڑا سٹینڈرڈ میٹر، تو اس کو فرانس میں سیف کیا ہوا، پریزرو کیا ہے۔ اب جو بھی دنیا جہان میں چیزیں ماپنی ہیں، کتنے میٹر کپڑا چاہیے، تو وہ جو میٹر ہے نا، میٹر، اس کی لینگتھ جو ہے وہ جو ایک سٹینڈرڈ میٹر بنا کے رکھا گیا ہے پوری دنیا میں، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ہوگا تو مطلب یہ کہ وہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، اس کو جانچنا ہے تو اس سٹینڈرڈ سے جانچنا ہے۔ ویٹ کے لیے کلو کا وزن بھی ایسی بنا کے ایک ملک میں وہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جو بھی کلو کا ویٹ بنے گا
اس والے ویٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ غلط۔ اس لیے انسان کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس کو بھی چیک کرنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے، اور اس اسٹینڈرڈ میں جو چیزیں کہ اس کے مطابق ہیں وہ چیزیں رائٹ ہیں، اور جو اس اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتی ہیں جی وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے جو بھی اصول ہیں ان کو جانچنے کے لیے وہ جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ کیا اسٹینڈرڈ ہے جی ہمارے پاس؟ خدا کا کلام ہے۔ اور جو چیزیں خدا کے کلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہیں وہ اصول تو با مقصد ہیں، اور جو کلام سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے طور پر ہیں تو وہ بلو اسٹینڈرڈ ہیں، وہ معیار کے مطابق نہیں ہے۔ مرکز کی انجیل کے 7ویں باب میں درج ہے، پورا 7واں باب اسی پر ہے کہ ایک دن یروشلم سے فقی فریسی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہا کہ جی ہم نے آپ کو اور آپ کے شاگردوں کو نوٹ کیا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے روایتیں بنا رکھی ہیں، جو سٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں ہمارے بزرگوں نے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جب تک ہم کھانا چاہیں تو جب تک پہلے ہم ہاتھ نہ دھو لیں ہم کھانا نہیں کھاتے، جی لیکن آپ کھاتے ہیں اور آپ کے شاگرد بھی کھاتے ہیں۔ جی اچھا، ہمارے بزرگوں نے سٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ جب باہر جائیں تو باہر سے جب آئیں تو پہلے غسل کریں، جی پھر آپ دوسرے کام کریں، اور آپ وہ نہیں کرتے۔ تیسرا سٹینڈرڈ ہمارے بزرگوں نے یہ بنا رکھا ہے، روایتیں بنائی ہیں کہ جب تک برتن کو اندر سے باہر سے نہ دھو لیں جی اس کو استعمال نہیں کرنا۔ آپ ان ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے پھر جواب دیا، تمہارے بارے میں یسایہ نبی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کیا تھا سٹینڈرڈ؟ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ وہ جو ان کے بزرگوں نے احکام بنائے تھے، جو انسانوں نے احکام بنائے تھے، ان کی بڑی پابندی کرتے تھے، اور کلام کو اس کے لیے کے مقابلے میں باطل کر دیتے تھے، کلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو کیا ہمیں کلام جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو باتیں خدا کی طرف سے عطا کردہ زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ وہاں درج کر دی گئی۔ سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے، اور آج کل کے دور کے حساب سے بڑا اس پہ اور بحث طلب ہے یہ، اور تفصیل ہونی چاہیے اس کی کہ ہماری زندگی کے جو اصول ہم نے بنا رکھے ہیں، ابھی بھی ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنے ایسے بزرگوں کے بنائے گئے اصولوں کو عائد ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اس کی بجائے کلام کے جو قاعدے قانون ہو اس کو بے شک ہم چلے جائیں، رد کر دے تو کر دے۔ شادی بیاہ میں آج کل جو رسمیں ہوتی ہیں جی اور اس پر جو دینگا مشتی ہوتی ہے سب کر رہے ہیں، یہ صرف کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، سارے لوگ اس پہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پھر دیے ہوئے سٹینڈرڈ پہ میٹ کریں۔ گانے ہیں تو ہوئے جا رہے ہیں، ڈانسز ہیں تو ہوئے جا رہے ہیں، بے وقت اور بے وقوفی کی احمقانہ باتیں کرنی ہیں تو ہوئے جا رہی ہیں، جوکس چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، اس میں سارے شامل ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی روکنا بہت ضروری ہے۔ دس ایکشن از ناٹ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ ٹیچنگ وچ از گیون ان دا ہولی بائبل۔ سو جو بھی اصول قواعد ہیں ان کے جانچنا بہت ضروری ہے، ان کو دیکھنا کلام کی روشنی میں بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سر۔ سر، آج کی ایپیسوڈ کا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی مسیحی قیادت اس قابل ہے کہ آج کے نوجوانوں کو اس مشکل وقت میں زندگی کا مقصد فراہم کر سکے؟ یہ سوال بڑا پرسنل کیپیسٹی میں ایک طرح سے آ جاتا ہے، بڑا ہم اس کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں، سوال کی یہ لینگویج ہے
کہ جو ہماری پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے جی وہ اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کر رہی ہے پراپرلی، جی اور اس کا جواب بھی پھر مجھے بہت ہی محتاط ہو کے دینا پڑے گا، کیونکہ کون سا ایسا چرچ ہے، کون سی ایسی کلیسیا ہے جس کے پاس یوتھ گروپ نہیں ہے؟ ہر چرچ کی اپنا یوتھ گروپ ہے. انڈیڈ. اس یوتھ گروپ میں ظاہر ہے پاسٹر جو ہوتا ہے، یہ جو ہماری چرچ لیڈرشپ ہے، اب لیڈرشپ ظاہر ہے 2-3 طرح کی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو صرف اسپیسیفائی کریں گے چرچ کے ساتھ تو پھر اس کا حساب سے جواب دینا ہوگا. جی. ورنہ لیڈرشپ کی بھی ظاہر اقسام ہے. آپ پولیٹیکل سائڈ پہ جائیں گی تو وہاں کی اپنی ایک لیڈرشپ ہے، وہ اسی حساب سے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. جی. میڈیکل کی سائڈ پہ جائیں تو اس کے لیے اپنے لوگ ہیں جو ان کو تیار کرتے ہیں. آپ ایکیڈیمکس میں جائیں تو پھر وہاں اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہاں تیار کرنے کے لیے اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں. آپ چرچ میں آ جائیں گے تو ظاہر چرچ کی جو ہیڈ ہے، سپریم ہے جو چرچ کا، وہ بشپ صاحب ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے مددگار ہیں جن کو ہم پریسٹ کہتے ہیں، جو پھر وہ اس کے مددگار ہیں. اور یہ الگ سے ایک لیڈرشپ ہے جو تیار کرتی ہے. جن کا میں نے ذکر کیا یہ ساری کی ساری لیڈرشپ اپنی اپنی جگہ بڑی اہم ہے. ہر ملک کے لیے ان ساری لیڈرشپ کی اپنی اہمیت ہے، اور ہر لیڈر کو اپنے اپنی فیلڈ میں اپنے لیے لوگ تیار کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر طریقے ہیں ہمارے پاس. کیا طریقہ ہے؟ سیمنریز ہیں. کیتھولک چرچ میں جائیں تو وہاں پر ایک فادر کو تیار کرنے کے لیے سیمنری میں 10 سال ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تب کہیں جا کے اس کو فیلڈ میں لاتے ہیں. آج کل کے دور میں سنا ہے میں نے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اب 1 سال اور بڑھا دیا، اب 11 سال تک اس کو تیار کرتے ہیں. کیوں اتنا تیار کرنا بہت ضروری ہے؟ چونکہ انہوں نے انسانوں کے ایمان کے ساتھ بات کرنی ہے، ایمان کو بڑھانا ہے. صرف زندگی کی بات نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. کیونکہ جب دوسرے جہان کے لیے جانا تو اس کے لیے انسانوں کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، جی. اور اس کو تیار کرنے والے کے لیے پہلے اسے بڑا شاندار تیار کرنا ضروری ہے. دوسرے چرچز کی سیمنریز ہے، وہاں 3 سال کم از کم ایک شخص کو ٹرین کرتے ہیں، پھر اس کو پوری طرح جتنی ٹریننگ دینی چاہیے وہ دی جاتی ہے، اور پھر وہ جا کے اپنی کلیسیا میں پھر ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرتے ہیں. اور اس بات کو بھی میں ایک نقطہ ہے جس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو، جو چرچ لیڈرشپ ہے، اسے کلیسیا کو بھی بہت اچھی طرح بڑے کھلے الفاظ میں اور بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ایک خاندان کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، جی. 2-3 نہیں ہوتے. ایک گھر کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، اور اس کی تابعداری ساری فیملی کو کرنی بہت ضروری ہے. ترقی کرنی ہے تو اپنے ہیڈ آف دا فیملی کو، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہوگا. اسی طرح چرچ میں جو پاسٹر ہے، پریسٹ ہے، آرڈینڈ ہے، تو اس کی تابعداری کرنا بہت ضروری ہے. کچھ چرچز ہیں وہاں پاسٹریٹ کمیٹیز ہیں، وہاں اور لوگ ہیں جو پاسٹر کے ایک طرح سے اسسٹنٹ بنتے ہیں، لیکن وہ اسسٹنٹ کم ہوتے ہیں. پادری کو اس پہ سپر ہونا اس سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ پادری میری مرضی سے چلے یا ہماری مرضی سے. نو، دس سسٹم از ناٹ رائٹ. سو لیڈرشپ کو جو ہم چرچ کے لیے تیار کرتے ہیں، جو ٹرینڈ ہیں، جو مخصوص شدہ ہیں، آرڈینڈ ہیں، جی. اس کی تابعداری کرنا فرض بن جاتا ہے. سو جو موجودہ لیڈرشپ ہمارے پاس ہے چرچ کی، پہلا سبق جو ہم بطور یوتھ، بطور کلیسیا انڈرسٹینڈ کرنا، وہ یہ ہے: فالو دی انسٹرکشنز آف دا لیڈر. لیڈر کو لیڈر مانیں گے، آپ بہت ترقی کریں گے. لیڈر کو آپ لیڈر نہیں مانیں گے بلکہ آپ لیڈر بننا چاہیں گے، کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا، اور پھر ترقی نہیں ہو پائے گی. خود لیڈر بنیں گے، آپ کے لیے بھی ایک وقت آئے گا، آپ کے لیے بھی، مائی ڈیئر یوتھ، آپ کے لیے بھی ٹائم آئے گا. یہ جو پروگرام دو رہا ہے، یہ ایکچولی اس کی اسپرٹ یہی ہے. ہم آپ کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ میں آئیں.
تھینک یو سر. جہاں لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے سر، کوشچن یہ ہے کہ خدا ساختہ اور خود ساختہ رہنماؤں میں سے کن کا چناؤ کرنا چاہیے یا کن کی پیروی کرنی چاہیے؟ گاڈ میڈ لیڈرشپ اور سیلف میڈ لیڈرشپ. خدا میں بار بار کلام میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ کلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. جی. خدا نے لوگوں کو، لوگ جب خدا کی نہیں سن رہے تھے تو اسے پھر اپنا لیڈر ایک چننا پڑا، اور وہ نوح تھا. باقیوں کو پانی سے خراب تباہ کر دیا. خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے چھڑانا تھا تو پھر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے خود ایک لیڈر کو اپوائنٹ کیا. یہ خدا ساختہ. موسیٰ کو چنا. جی. مدیانی ایک قوم تھی، وہ اسرائیلیوں کو ہمیشہ تہتے کرتی رہتی تھی. خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کے تو پھر جدعون کو چنا اور کہا جانا ہے تو نے لیڈ کرنا اور میرے لوگوں کو مدیانیوں کے ظلموں سے تم سے چھڑانا. جی. یہ تو میں نے مثالیں دی دو تین. ان کو کہتے ہیں گاڈ میڈ. خدا تیار کرتا ہے، خدا چنتا ہے جب اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. پھر ہوتے ہیں کچھ سیلف میڈ. جی. پھر وہ پورا سسٹم جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، خدا نے بھی اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو 3.5 سال اپنے ساتھ رکھ کے ان کی ٹریننگ کی، ان کی تربیت کی. اسی بیس پہ آج کل سیمنریز کرتی ہیں. وہاں سے جو لیڈر بنتے ہیں اور پھر جب وہ آرڈین ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ خدا کی تیار کرتا لیڈرشپ ہے. سو کسی بھی چیز کو، قوم کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کے پاس سالڈ ٹرینڈ ہولی اسپرٹ فلڈ لیڈرشپ ہونا، آپ بڑے اسٹرانگ. ٹرو. لیکن جو خود ہی اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں، وہ اپنے نفع دیکھ کے، وہ اپنے منافع دیکھ کے، وہ اپنی اور بہت ساری خواہشیں دیکھ کے جو لیڈرشپ میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں خود ساختہ. سو خدا کے کام میں بھی آنا ہے تو فلی ہے. خدا تھوڑے لوگ نہیں مانگتا. خدا چاہتا ہے لوگ آئیں، لیکن بہت سارے آئیں اور وہ آئیں جو تیار ہیں. ارشاد ہوا یسوع مسیح کی زبانی، حل پر ہاتھ رکھ کر پھر پیچھے نہیں دیکھنا، پھر سامنے ہی دیکھنا. اور خدا اپنے لیے جو ورکر چاہتا ہے، کام چاہتا ہے، اپنے کام کے لیے وہ فل ٹائم چاہتا ہے. بہت ضروری ہے، اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی. سو خدا کی جو تیار کردہ لیڈرشپ ہے کسی قوم کی ترقی میں وہ بہترین رول ادا کرتے ہیں. سو خدا ساختہ جو لیڈرشپ ہے نا، اس کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. سر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج آپ اس ایپیسوڈ میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. آج کی ایپیسوڈ سے اگر آپ کو برکت ملی ہے، آپ کا دل خوش ہوا ہے تو آپ ضرور ہم سے شیئر کریں. اسکرین پر دیے گئے کانٹیکٹس اور نمبرز پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا موضوع ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں تو اس موضوع کے حوالے سے آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.